बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर शय एक हद तक ही काबिल बर्दाश्त होती है। किसी भी चीज़ में जब हिद्दत या शिद्दत आ जाती है तो वो अपनी असली पहचान खो बैठती है और उसका वजूद एक शनाख्त के साथ सामने आता है। नाज़रीन, अगर बात की जाए लफ्ज़ इनकलाब की तो उसका ज़हूर तभी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जब कहीं पर किसी भी शय में ज़्यादती का अमल दखल लाजिम हो जाता है। इनकलाब का ताल्लुक हर लिहाज से चूँकि बदल जाने से है, तो जब कोई भी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और यही आवाज़ आगे चलकर एक मुकम्मल और मुफस्सिल दलील बन जाती है। नाज़रीन, ऐसा एक बार या दो बार नहीं हुआ, ये बार बार होता चला आ रहा है और होता रहेगा, क्योंकि नित नए रिवाज तय पाते रहेंगे और तख्लीक़ात ईजाद होती रहेंगी। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान ने जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक वो कुछ ना कुछ नया करने की धुन में मगन रहता है और अपने शहूर को बेहतर से बेहतर तौर पर बरोएकार लाने के लिए सरगर्म रहता है। जब चीज़ें उसकी बर्दाश्त की हदों को तोड़ने लगती हैं तो उसके सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाता है। नाज़रीन, ऐसी ही कई वजूहात ने जन्म लिया जिसकी बिना पर किसी शख्स या शय में इनकलाब नहीं आया, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क अपनी साख्त बदल बैठे। आज हम ऐसे ही एक मुल्क की बात करेंगे जिसमें आने वाला इनकलाब रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। नाज़रीन, जब इनकलाब फ़्रांस वक़ू पज़ीर हुआ तो वहाँ भी अवाम की यही हालत थी जो आज पाकिस्तानी अवाम की है कि अशरफिया ने अवाम के लिए रोटी तक नामुमकिन बना दी थी। लेकिन फ़्रांस में ऐसा नहीं था कि बड़ी कब्रों पर भी टैक्स लगाया जाता था। ये बात सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। फ़्रांस के बादशाह ने पेरिस के नज़दीक वर्साई में अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा महल बनवाया और मुल्क में लुईस दहम के इक़्तिदार में आने के 2 साल के अंदर गदागरों की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची थी। जैसा कि आज पाकिस्तान में गदागरों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है और लाखों में तादाद पहुंच चुकी है। बहरहाल, फ्रांस की पार्लियामेंट में इस कहत और रिजाल की हालत में भी चेटन, टारगेट और जैक्स नकर ने ये आवाज़ बुलंद की कि गरीबों की हालत बेहतर करने के लिए उम्रा पर टैक्स लगाया जाए, मगर बदनीयत अशरफिया के आगे ये आवाज़ बेकार साबित हुई और तजायल आरफाना से काम लेते हुए गरीबों से ही टैक्स वसूल किया जाता रहा। हमारे यहाँ भी अब कुर्बानी करने का वक्त अशरफिया और सरमायादार तबके का है कि अगर अब वो कुर्बानी करने से रोगर्दानी करेंगे तो तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये ताकत, ये इक़्तिदार और इख्तियार सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं कि हर उरूज के बाद जवाल लाजिम है, यानी उरूज तक पहुँच चुके हैं, उसे संभाल नहीं पाए तो फिर जवाल लाजिम होगा। नाज़रीन, फ्रांसीसी अवाम हर साल 14 जुलाई को अपना कौमी दिन मनाते हैं। इस दिन को तारीख में यौम बास्टील के नाम से जाना जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे फ्रांसीसी अवाम की जदोजहद की एक अलग ही दास्तान है। जी हाँ, जैसा कि तारीखी हवालाजात को देखें तो कहीं पर इनकलाब फ़्रांस की वजूहात कुछ लिखी हैं तो कहीं किसी ने इसके लिए कुछ और अवामिल को सबब बनाया है। लेकिन लुबे लबाब तमाम तवारीख में वही है कि उमरा और पादरियों की बेजा बंदिशों और अवाम की फलाह से मुंह मोड़ने पर फ्रांस की बादशाहत को अवामी गज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। नतीजे में कत्लो गारत गिरी, लूटमार और लाकानूनियत ने कई बरसों तक अपना असर जमाए रखा, जो नेपोलियन बोनापार्ट की आमद के बाद ख़त्म हुआ और जदीद फ्रांस की इब्तिदा मुमकिन हो सकी। नाज़रीन, आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि इनकलाब फ़्रांस का बायस इक़्तिसादी बदहाली थी, मगर दलाइल की ज़ेर नज़र तमाम मौरखीन इस नज़रिए से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनका ख्याल है कि फ़्रांस के बाशिंदों की माली हालत दूसरे ममालिक के बाशिंदों से किसी तरह बुरी न थी। को इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग आज़ादी अमेरिका में अमेरिका की आनत करने से हुकूमत फ़्रांस का अपना ख़जाना खाली हो गया था। इसी तरह ये नज़रिया भी कतन गलत है कि इनकलाब इसलिए बर्पा हुआ कि बादशाह फ़्रांस लुई दहम अपने मुल्क और रियाया का खैर ख्वाना था। हकीकत यह है कि लुई दहम से कहीं बेहतर हुक्मरान था। मौरखीन की राय के मुताबिक अवाम का ख्याल था लुई के अहद में फ़्रांस को फिर वो
روب و دبدبہ حاصل ہوگا جو لوئی چہارم کے ادوار میں حاصل تھا، مگر ان کی یہ خواہش اور آئندہ کے لیے توقعات بہت جلد مایوسی میں تبدیل ہو گئیں۔ لوئی اور اس کی حکومت سرکاری خزانے کے لیے دیوالیہ پن کو دور کرنے سے قاصر رہیں، بلکہ جنگ آزادی امریکہ نے فرانس کی مالی حالت اور بھی ابتر کر دی۔ ناظرین، اس جنگ کا ایک اور اثر یہ بھی ہوا کہ امریکہ سے واپس آئے ہوئے فرانسیسی سپاہیوں نے جمہوریت، مساوات وغیرہ کے نظریات سے دیہی طبقے کو روشناس کرایا۔ شہری طبقہ روسو اور والٹر جیسے ادیبوں اور مفکروں کی بدولت ان نظریات سے پہلے ہی متعارف تھا، اس لیے 1787 میں ذمہ دار حکومت کے حق میں تحریک کا چلانا غیر قدرتی نہ تھا، اور یہی تحریک آگے چل کر انقلاب کا باعث بنی۔ ناظرین، ایک اور رائے یا تاثر یہ بھی ہے کہ برطانیہ سے امریکہ کی جنگ آزادی میں فرانس نے کھل کر امریکہ کی مدد کی، جس کے نتیجے میں بالآخر 1776 میں امریکہ آزاد ہو گیا۔ لیکن یہاں بے جا حمایت فرانس میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ فرانس کی اشرفیہ اور کلیسا نے آپس میں گٹھ جوڑ کر رکھا تھا اور تمام زمینوں پر قابض تھے۔ وہ خود ٹیکس نہیں دیتے تھے اور آئے روز عوام پر نیا ٹیکس لگا دیتے، اور قانون کا یہ حال تھا کہ پروانہ گرفتاری پر شخص کا نام، مدت اور قید خانہ لکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا اور لوگوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر کے قید کر لیا جاتا۔ جنگ آزادی میں امریکہ کی مدد کے سبب فرانس کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، غریب تر اور اشرفیہ امیر ترین ہوتے جا رہے تھے، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ عوام پر مزید ٹیکس لگائے جائیں۔ مئی 1789 کو ٹیکس کے نفاذ کے لیے پارلیمان کا اجلاس بلایا گیا۔ پارلیمان کے 3 حصے تھے، ایک حصہ عمرہ کا، دوسرا حصہ کلیسا کا اور تیسرا حصہ عوام کا تھا، جو تقریباً 97% تھا۔ عوام کے نمائندوں کے اختیارات محدود تھے، وہ اشرفیہ سے دبے رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی آوازیں اونچی ہونے لگیں اور انہوں نے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے ان کا اختلاف ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جون 1789 میں عوام کے نمائندوں نے اپنا نام قومی اسمبلی رکھ کر اپنا اجلاس پارلیمان کے باہر کیا۔ بادشاہ نے پولیس اور فوج کو انہیں وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا، مگر انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 1.5 ماہ بعد غیر ملکی سپاہیوں کی مدد سے انہیں وہاں سے منتشر کر کے قید کر لیا گیا۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، مگر اس سے اگلے روز عوام کا ہجوم بسٹیل قید خانے پر حملہ آور ہو کر تمام لوگوں کو آزاد کروا کر جیل میں موجود تمام اسلحہ ساتھ لے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں بادشاہ کی حکومت پر گرفت کمزور ہو گئی، دیہات میں بھی بغاوت نے سر اٹھا لیا۔ بالآخر جون 1791 میں بادشاہ اور ملکہ بھیس بدل کر ملک سے فرار ہونے لگے، تو عوام نے ان کو پکڑ کر قید کر لیا۔ ناظرین، عوام کی اسمبلی نے جمہوری دستور بنایا، عوامی عدالتیں لگیں جنہوں نے ہر اس شخص کا سر قلم کر دیا جس کے ہاتھ نرم یا کالر صاف تھے، کیونکہ یہ اشرفیہ کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے سر قلم کر دیے گئے۔ 1793 سے 1794 تک تقریباً 40,000 افراد کو قتل کیا گیا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں جدید فرانس کا آغاز ہوا۔ ناظرین، یہاں ایک اور مختصر مگر اہم سوال یہ ہے کہ فقط تہذیب و تمدن ملک و قوم کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں؟ آئیے مثال سے جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب والا، تاریخ کے الفاظ میں رد و بدل ضرور ہے، مگر کم و بیش انقلاب کا مفہوم و وجوہات ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 18ویں صدی میں فرانس دنیا کے سب سے مہذب، متمدن اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ تہذیب و اخلاقیات، تعلیم، حقوق انسانی، سیاسیات، غرض ہر موضوع پر اس کے ممتاز مفکرین اور ادیبوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی رائے کا اظہار کیا، چونکہ عام طور پر خیال پیدا ہو گیا تھا کہ سیاسی اصلاح احوال سے سب کچھ درست و صحیح ہو جائے گا، لہٰذا جب انقلاب عمل میں آیا تو اس کے سماجی، اخلاقی اور انسانی پہلو تو نظر سے اوجھل ہو گئے اور نگاہیں سیاسی کار فرماؤں پر مرکوز ہو گئیں۔ خیالات و جذبات کے سامنے بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان، عمرہ اور وہ سب اشخاص اور ادارے جو سیاسی زندگی سے متعلق تھے یا اس کے آئینہ دار تھے، کچل دیے گئے۔ ناظرین، یوم باسٹیل کے بعد 8 جون 1795 کو ولی عہد فرانس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور 9 برس تک فرانس کے معاملات کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈولتے رہے۔
یعنی ابھی تک فرانس اپنی اس ڈگر پر نہیں آیا تھا جس کے لیے اتنی قتل و غارت کی گئی تھی۔ اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر انقلاب معاشرے اور ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن عوام نے اپنی طاقت کے اظہار سے بادشاہت اور اشرفیہ کا اثر تو ختم کر دیا تھا، جو کہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اب بھی انہیں اپنے معاملات خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ایک رہنما، ایک لیڈر چاہیے تھا، ایک عدل و انصاف کا نظام چاہیے تھا کہ وہ اپنے معاشرے کے صحیح معنوں میں تشکیل کر سکیں۔ اور آخرکار 9 برس بعد 1804 میں نپولین بوناپارٹ برسر اقتدار آیا، جس سے فرانس کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ ناظرین، انقلاب سے قبل فرانس کا معاشرتی ڈھانچہ اور آج کی حالت میں مماثلت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف فرانس اپنے تہذیب اور تمدن پر ناز کرتا تھا تو دوسری طرف اس کا معاشرتی نظام طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔ آبادی پادری، عمرہ اور عوام میں بٹی ہوئی تھی۔ چرچ کی آمدنی پادریوں کی جیبوں میں چلی جاتی تھی۔ اسٹراسبرگ کا پادری سال میں تقریباً 4 لاکھ لیرہ کما لیتا تھا، جبکہ عام پادری کی آمدن بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ تھی۔ فرانس میں عمرہ اور جاگیردار خاندانوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار تھی، جبکہ ملک میں 1,30,000 سے زائد پادری تھے۔ ان میں 10,000 اعلیٰ پادری تھے، جبکہ چھوٹے پادریوں کی تعداد 60,000 تھی۔ اس وقت فرانس کی آبادی 2.5 کروڑ تھی اور ان 2.5 کروڑ لوگوں میں سے 4-5 لاکھ لوگ مراعات یافتہ تھے۔ گویا 4 لاکھ لوگ 2.5 کروڑ لوگوں کی کمائی کھاتے تھے۔ ناظرین، فرانس ایک زرعی ملک تھا جس میں 2 کروڑ سے زائد لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی کمائی ٹیکسوں کی نظر ہو جاتی تھی۔ کسان جاگیرداروں کے رحم و کرم پر تھے، وہ جاگیرداروں کی اجازت کے بغیر اپنی زمینوں کے گرد باڑ تک نہیں لگا سکتے تھے اور فصلوں کو خراب کرنے والے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو ہلاک نہیں کر سکتے تھے۔ اس دور میں فرانس میں قانون کی تمام کتابیں لاطینی زبان میں تھیں اور عوام اس زبان سے پوری طرح واقف بھی نہیں تھے۔ ملک میں 360 قسم کے قوانین تھے۔ عوام کو معمولی جرم پر کڑی سزائیں دی جاتی تھیں، جبکہ عمرہ قانون سے بالا تر تھے۔ اور یہ طے ہے کہ انقلاب کی سب سے بڑی وجہ قانون کی بے حرمتی ہوا کرتا ہے۔ جہاں غربا اور عمرہ میں فرق بڑھتا جائے، وہاں انقلاب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، بادشاہ پیرس سے 12 میل دور ورسائی کے محلات میں رہتا تھا۔ اس کے دربار میں تقریباً 18,000 افراد موجود ہوتے تھے۔ محل میں 16,000 شاہی خادم تھے۔ صرف ملکہ کی خادماؤں کی تعداد 500 تھی۔ شاہی اسطبل میں 1900 گھوڑے تھے، جن کی دیکھ بھال کے لیے $40 لاکھ سالانہ خرچ ہوتے تھے، اور باورچی خانے کا خرچ 15 لاکھ تھا۔ بادشاہ کی ان شاہ خرچیوں کے سبب فرانس 4 بار دیوالیہ ہو چکا تھا۔ 2 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے تھے۔ ملک کے جیل خانے معصوم اور بے قصور لوگوں سے بھرے پڑے تھے، لہٰذا ان حالات میں عوام کے اندر نظام کے خلاف نفرت ابلنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نفرت کو 14 جولائی 1789 میں میٹیریلائز ہونے کا موقع مل گیا۔ پیرس میں 2 شاہی محافظ مارے گئے اور اس کے بعد فرانس میں وہ انقلاب آیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ناظرین، انقلاب فرانس کے پس منظر کے حوالے سے رائج تمام کہانیوں سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ریاستی امور چلانے کے لیے فقط تہذیب و تمدن کا ہونا شرط نہیں، اور نہ ہی دولت کے فراوانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل عدل و انصاف کے متوازی نظام کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ امیر اور غریب ہر ایک جگہ ہوتی ہیں، لیکن جب امیر کو ڈر ہو کہ اسے اس کے غلط کام کی کڑی سزا ملے گی، اور غریب کو اطمینان ہو کہ وہ کسی جرم میں بے گناہ جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، تو یہی اطمینان قوموں کو آگے لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن طبقاتی نظام اور امیر و غریب کے لیے الگ الگ قانون معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کوئی بھی حکومت یا ریاست کفر پر تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم و ناانصافیوں پر اس کا برقرار رہنا مشکل ہے۔ انقلاب فرانس کی فقط باتیں کرنے والوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عوامل کیا تھے جن کی وجہ سے احتساب زدہ کمزور عوام یوں اچانک اتنی طاقتور ہو گئی، پوری ریاست اور اس کی فوج سے ٹکر لے لی۔ حکمران کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ اپنی بقا اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے حقیقی معنوں میں خواہاں ہیں تو انہیں ظلم و ناانصافی کے نظام کو ختم کر کے معاشرے میں ایک یکساں نظام انصاف رائج کرنا ہوگا، ورنہ کب کہاں سے کوئی انقلاب سر اٹھائے اور سب کو بہا کر لے جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔